अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बैठक में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मुतज़म शब्बीर और आप देख रहे हैं 93 न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासत का निज़ाम है ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर हम कौमी और सूबाई असम्बली में देखें तो हमें ऐसे अरकान असम्बली दिखाई देते हैं जो एज्ड हैं, जिनका शुमार नौजवानों में नहीं होता। ऐसी क्या वजह है कि यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया जाता? ये सब जानने के लिए हमने जिस मेहमान को दावत दी है वो खुद यंग मेंबर असम्बली हैं। PMLN के रहनुमा राना शुएब अदरीस फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ और इनकी सियासी पोजीशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी वेलकम राना साहब। बहुत शुक्रिया जी। जी राना साहब, सबसे पहले मैं आपके बारे में पूछूंगा, पार्टी के बारे में बाद में आते हैं। तो राना साहब, आपने पहले LLB किया, फिर हाई कोर्ट के वकील बने, सियासत में कैसे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 93 न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आपने यहाँ हाज़िर होने का मौका दिया और ये मेरी यहाँ पे पहली मुलाकात है आपसे। बाकायदा सरेराह तो आपसे हुई थी मुलाकात, तो माशाल्लाह बड़ा मैंने आपकी ये तारीफ़ भी सुनी है कि बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। मैं एक मुबारकबाद भी देता हूँ। दूसरा, मैं समझता हूँ कि LLB इसलिए किया, कानून बनाना और कानून पे अमल दरामद कराना ये एक ही शोबा है। जिस तरह आप देखते हैं कि मुल्क में जब ये पाकिस्तान बनाया गया तो उस बनाने वालों में जो कायदीन थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, अल्लामा इकबाल थे, या बहुत सारे कायदीन थे, तो वो सारे वकला थे। कानून वही बनाना जानता, कानून बनाने में वही अहम किरदार अदा कर सकता जो कानून समझ सकता हो और कानून पढ़ा हो जिसने। तो ये कोई अलग फील्ड नहीं है, ये कानून एक ही चीज़ है। तो मैं तब भी सियासत का शौक़ था, इसलिए LLB किया ताकि लोगों की खिदमत कर सकें, मुल्क की जो आवाम की आवाज़ को जनाब आला ऐवानों तक पहुंचा सकें और इस यहाँ पे सही मानों में आवाम की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर सकें। जी, तो राना साहब, हमने PMLN के दौर में भी देखा और अब भी नज़र आता है कि यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया जाता। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चले हुए कारतूस नज़र आते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी बात किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन जो PMLN की बात है उसमें आप देखेंगे कि पिछले दौर में भी मैं पिछली दौर में पहली दफ़ा इलेक्ट हुआ, मेरी मुश्किल 26 साल उम्र थी, लेकिन हमारी पार्टी ने हमेशा नौजवान क़यादत को, ये हमारा बिल्कुल जो तजर्बाकार और जो बिल्कुल सीनियर लोग होते हैं और साथ में जो नौजवान लोग होते हैं, उनका एक इस तरह का एक टीम बनाते हैं कि जनाब तजर्बाकार भी, यंग जनाब ब्लड भी सारे इकट्ठे होकर जनाब मुल्क की खिदमत कर सकें। और पिछली दफ़ा हमारी पार्टी ने इस दफ़ा भी नौजवान लोगों को टिकट दिया और बहुत सारे नौजवानों को टिकट दिया। और बल्कि जो यहाँ पे जो कल्चर है कि जनाब पार्टियाँ बदलने वाले और पार्टियाँ छोड़ के भागने वाले पुराने जो बैठे लोग हैं, उनको हमेशा डिस्करेज किया हमारी पार्टी ने और एक नज़रियाती सियासत किया और नौजवानों को अबलाइज किया है। हालांकि दूसरी हमारी जो मद्दे मुकाबल पार्टियां हैं, उन्होंने तो सिर्फ नौजवानों के नारे लगा के उनको बाद में कुछ ना दिया, ठीक है, और सिर्फ एक झूठे नारे की सवाल कुछ नहीं था। लेकिन हमारी पार्टी ने तो उस पर अमल करके दिखाया, यूथ को प्रमोट किया है, यूथ को टिकटें दी हैं, जीत के असम्बलियों में पहुँचाया है। जी राना साहब, कोरोना वायरस के हालात में मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल में है, तो हुकूमत नित नई पॉलिसी सामने लेके आती है, अपोजिशन का बड़ा अहम किरदार होता है, तो अभी तक PMLN हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रही। नहीं, बात यह है कि PMLN पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने बनानी होती है ना, तो वो तो अपोजिशन ने नहीं बनानी होती। अपोजिशन तो एक पार्टी के तौर पे अपने तौर पे अपना आवाम की खिदमत कर सकती है और उसमें हम बिल्कुल भरपूर तरीके से खिदमत कर रहे हैं अपने एंड पे, जो लोगों की अपने हलकों में, बल्कि पार्टी कलेक्टिवली भी उन्होंने पॉलिसी बनाई है, फंड रेजिंग की है, लोगों में फंड डिस्ट्रीब्यूशन की है। पार्टी के तौर पे भी हम MP MNA और जो हमारे कारकुनान हैं, उन्होंने अपने तौर पे भी जो जदोजहद कर सकते थे वो कर रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी जो हुकूमती मामलात हैं वो तो ज़ाहिर है वो तो हुकूमत नहीं करने हैं, उसमें अपोजिशन का तो कोई रोल नहीं होता। जी बिल्कुल, हुकूमत ने करने हैं। जितने भी इकदाम किए गए हैं अभी तक, आपकी नज़र में हालात को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हैं?
نہیں، بات یہ ہے کہ ان کو تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی کیا پالیسی ہے، ہمیں تو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ وزیر اعظم صاحب جناب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جناب ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، شام تک لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یا تو وزیر اعظم صاحب کے علم میں نہیں ہے، کسی اور نے کیا ہے، تو یا وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات کیا کرنی ہے اور کام کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی پالیسیز تو واضح تضاد ہیں، ٹھیک ہے۔ عوام تو اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ جناب ان کو ان کی مالی اعانت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، جو لوگ بے روزگار ہو کے گھر بیٹھے ہیں ان کو کسی طرح ان کا چولہا اس کو دوبارہ چلایا جائے۔ لیکن یہاں پہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب عوام سے جناب چندے کی اپیل کر رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کا کام عوام کی اپنا اس کے لیے پالیسیز بنانا ہوتا ہے اور ان کی مدد کرنا ہوتا ہے، نہ کہ انہی سے مدد مانگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا خیال ہے ان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا کیا کام ہوتا ہے۔ جی رانا صاحب، آپ ینگ قیادت ہیں، ینگ ممبر اسمبلی ہیں، تو ایک پڑھا لکھا نوجوان لڑکا جب اپنے حلقے کی قیادت کرتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی، یہ ایک بڑا خوشگوار احساس ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ضرورت مند، آپ کوئی کسی مدد کے لیے آئے، آپ کسی کی مدد کریں، کوئی قانونی ہو، کوئی اس کی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہو یا اس کے لیے آواز اٹھانے کا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی اس کی وہ اپنے اعلیٰ ایوانوں تک یا کسی بھی محکمے تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا، اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے سب سے جو آسان ایکسیس ہوتا ہے وہ اس کا حلقے کا نمائندہ ہوتا ہے جس کو اس نے ووٹ دیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو ظاہر ہے خدمت کے لیے سیاست کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں، اور ہمیں یہ اسی جو کسی کی مدد کر کے اور اس کی جو جائز مطالبات ہیں اس کو منوانے کے لیے کوشش کر کے جب اس کا کوئی جائز کام ہو جاتا ہے تو اس کے جو اس چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے دعائیں مل کے جو آپ کے اندر خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ بہت بڑی قیمت ہے۔ وہ ابھی آپ نے بتایا کہ جب آپ کو پہلا ٹکٹ ملا آپ کی عمر 26 سال تھی، تو اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو ایک عاجز سا آدمی ہوں، میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے اندر کوئی خوبیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال میری قیادت نے یہ سمجھا کہ میں اپنے حلقے کی اچھی نمائندگی کر سکتا ہوں، لوگوں کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ٹکٹ دی اور میں نے کوشش کی کہ میں ان کی بہتر طریقے سے خدمت کروں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دوسری دفعہ مجھ پہ اعتماد کیا، شاید مجھ میں کوئی خوبی ہوئی، ٹھیک ہے۔ میں تو نہیں اپنے اندر سمجھتا کہ میں بہت خوبیوں کا مالک ہوں، یہ خوبی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کسی سے کوئی کام بھی لے سکتی ہے۔ بے شک۔ جی تو ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، بچنا ہے۔ اپنے گھر اور کپڑوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے۔ مولی واشنگ پاؤڈر، داغ اب کوئی مسئلہ نہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا شعیب ادریس۔ جی رانا صاحب، آپ کے حلقے میں جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی وہ آزاد امیدوار نے جیتی اور بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ بغیر ایم این اے کے سپورٹ کے الیکشن جیتنا کتنا مشکل ہے؟ نہیں، یہ تو کہنا غلط ہوگا کہ ایم این اے کی سپورٹ کے بغیر۔ بیسیکلی ہم نے ایک پینل کے طور پہ یہ الیکشن لڑا تھا، چونکہ مسلم لیگ نون کا ایم این اے کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا وہاں پہ موجود، تو ہمارا یہ پینل تھا چودھری عاصم نذیر کا اور میرا، وہ آزاد تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو کسی وجہ سے ٹکٹ نہیں ملا تھا، تو الیکشن تو ہم نے اکٹھے لڑا، لیکن الیکشن لڑنے کے بعد جب ظاہر حکومت بنی تو ایک آزاد جو امیدوار ہوتا ہے اس کے پاس وہ زیادہ پریفر کرتا ہے کہ حکومت میں جائے بجائے کہ اپوزیشن میں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک آزاد امیدوار ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ تو نہیں آیا ہوتا، اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الیکشن تو ہم نے اکٹھے لڑا تھا۔ تو ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ جس پارٹی کی کنڈیشن سٹرانگ ہوتی ہے لوگ اسی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور پارٹیز تبدیل کر لیتے ہیں۔ آپ کے مائنڈ میں کبھی ایسا خیال نہیں آیا؟ نہیں، یہ میں تو ایک نظریے کے لیے، ایک عوام کی خدمت کے لیے سیاست کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی سیاست سے کوئی ایسا لالچ تو ہے نہیں، نہ مجھے لالچ ہے، نہ میرے کو
ایسے کوئی خفیہ کاروبار ہیں جس میں نے کوئی بلیک منی چھپانی ہے. اس لیے مجھے حکومت میں رہنے کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. میں تو صرف اپنی عوام کے ان کی خدمت کے لیے، ان کی خوشی کے لیے سیاست کرتا ہوں. تو میری عوام ایسے خوش ہے، ان کو جب ہمیں موقع ملا تھا ہم نے بھرپور ترقیاتی کام بھی کیے، لوگوں کی خدمت بھی کی. ابھی بھی جو ہمارے جائز مطالبات ہیں وہ ہر محکمے میں ہمارے مانے بھی جاتے ہیں. ہم صرف ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ جب ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ وہ ہم جو اس بار کی کسر ہم نکال لیں گے انشاءاللہ. گزشتہ کچھ عرصے سے مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے زیادہ تر ان کو کرپشن کے کیسز کا سامنا ہے. جی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ پولیٹیکلی کیس بنا کے اپنے مخالفین کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ دیکھیں کتنے سالوں سے یہ تماشا چل رہا ہے، وہ آج تک دکھائیں نا کہ کہاں سے کتنی کرپشن انہوں نے پکڑی ہے، کتنے پیسے پکڑے ہیں، کس کیس میں کرپشن نکالی ہے. کو چلے پیسے نہیں نکال سکے، بتائیں تو صحیح نا کہ جناب فلاں منصوبے میں انہوں نے اتنے کک بیکس لیے، اتنی کرپشن کیا، وہ بتائیں تو صحیح. ٹھیک ہے، وہ تو 1970 کے ان کے جناب خاندان کے کاروبار اپنا وہ چیک کر رہے ہیں کہ جناب یہ پیسے آپ کو اس وقت کہاں سے آئے. ٹھیک ہے، وہ پہلے کوئی اپنا وزیر اعظم بننے سے پہلے کوئی ریڑھی باندھ تو نہیں تھا نا کہ جناب وہ وزیر اعظم بنے تو پھر ہی انہوں نے پیسے دیکھے. یا تو کرپشن نکال کے دکھائیں گے یہ کرپشن ہے. جس طرح ابھی ان کی حکومت کی خود کی رپورٹ ایک لیک ہو گئی، ٹھیک ہے، بعد میں بھی انہوں نے پھر چھپا تو لی ہے کہ جناب جہانگیر ترین نے، خسرو بختیار نے، انہوں نے جناب چینی اور یہ آٹے اسکینڈل میں اتنی کرپشن کی ہے. اسے کرپشن کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے فرنٹ مین کرپشن کر رہے ہیں، سریعام کر رہے ہیں، پوری قوم کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اگر وزیر اعظم بینیفیشری نہیں ہے اس میں تو کیوں نہیں پکڑا ان کو؟ اب نیب کہاں گئی ہے؟ اب تو پتہ چل گیا کہ فلاں نے کرپشن کی ہے. اور یہ ایک کسی کے خلاف جھوٹے نعرے کرپشن کے لگانا اور چیز ہوتی ہے، کرپشن کرنا اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کرپشن جو ہے، کرپشن اسے کہتے ہیں کہ جناب جو پچھلی دفعہ کے پی کے میں حکومت بننے سے پہلے وزیر اعظم صاحب کے اثاثے کروڑوں میں تھے، اب اربوں میں ہیں. اس کی بہنوں میں کے اثاثے خربوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی کاروبار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اثاثے کہاں سے آئے؟ کرپشن اسے کہتے ہیں کہ بندہ اس کی جناب درجنوں فیکٹریاں ہیں، وہ جناب شوگر سے لے کے، کپڑا سے لے کے، جناب ہیچری سے لے کے، لوہے سے لے کے، ہر قسم کا جناب کاروبار اس کی فیملی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ان سے ایک بندہ وہ پوچھ رہا ہے جس کا جناب کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، اور جناب بے روزگار کھرب پتی جناب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے ہیں. یہ تماشا عوام کو سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کرپشن کیسے کہتے ہیں. اب کرپشن کا جو فارمولہ عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ جناب جب وزیر اعظم کرپشن کر رہا ہو تو مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پھر مہنگائی کس دور میں زیادہ ہوئی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے لون اتنے زیادہ لیے ہیں، اس کی مد میں یہ وہ لون بھی دیکھ لیں، وہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں ہے نا. جتنے ہم نے 5 سال میں لون لیے ہیں اس سے زیادہ یہ 1.5 سال میں لے بیٹھے. ٹھیک ہے، یا تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنے لون واپس کر دیے، انہوں نے لیے تھے، اور ہم نے تو لون لیے تھے اس میں ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، سی پیک بنائے، موٹر وے بنائی، یہ اتنے کام کیے. انہوں نے تو ایک اینٹ بھی نہیں ابھی تک لگائی کہیں پہ. ٹھیک ہے، ابھی تک جو ان کا پہلا اور آخری میگا پروجیکٹ ہے پشاور BRT، وہ قیامت تک مکمل ہوتا نظر نہیں آتا. ہمارے 3 جو تھے اپنا منصوبے میٹرو کے، ان سب سے زیادہ یہ پیسے لگا چکے ہیں، تو ابھی تک وہاں پہ کچھ بھی نہیں. یعنی کہ آپ کی نظر میں سارے کیسز جو میری نظر میں نہیں، آپ خود عوام، میں کہتا ہوں عوام خود فیصلہ کرے، خود دیکھے کہ جناب 90 ارب میں 3 میٹرو بنانے والا کرپٹ ہے، 1 خرب 30 ارب کی نامکمل میٹرو بنانے والا صادق امین ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ پرفارمنس پہ آپ بات کر رہے ہیں. بالکل. اگر ڈالر 100-110 کا ہو تو وہ کرپٹ ہے، اگر ڈالر 170 کا ہو جائے تو جناب وہ صادق اور امین ہو گیا. جی بالکل رانا صاحب، الیکشن میں بڑے بڑے وعدے کر کے عوام سے ووٹ لیے جاتے ہیں. بالکل. پھر ووٹ لے کر جیت کر عوام کے یہ نمائندے اپنے حلقے میں کم اور لاہور اور اسلام آباد میں زیادہ نظر آتے ہیں. کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ میں نے جب الیکشن لڑا تھا میں نے حلقے کی عوام سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ جناب میں یہاں پہ سونے کی سڑکیں بنا دوں گا، تو میں جناب یہاں پہ جناب شہد کی نہریں کھدوا دوں گا. میں نے صرف ایک وعدہ کیا تھا
کہ جناب میرا ہر وقت دفتر آپ کو کھلا ملے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ کوئی میرا حلقے کا ووٹر آئے تو ان کو کوئی اٹینڈ کرنے والا نہ ہو اور ان کی آواز سننے والا نہ ہو کوئی. میں اسی وعدے پہ عمل کرتا ہوں اور یہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے جو بھی اختیار ملا وہ عوام کی امانت سمجھ کے اختیار استعمال کروں گا, اپنا ذاتی نہیں. ٹھیک ہے, میری ذات کے اگر میری ذات کو اختیار ملنا ہوتا تو وہ تو مجھے ملتا. یہ عوام کی امانت ہے یہ سیٹ, تو اس کی امانت سمجھ کے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس میں خیانت نہ کر سکوں, اور جتنا جو مجھ سے بن پڑتا ہے جو میں پوری کوشش کرتا ہوں ان کی خدمت کروں اور ہر وقت اپنی دفتر میں موجود رہوں اور دفتر ہمیشہ ان کے لیے کھلا رہے. حلقے کی عوام نے آپ پر 2 دفعہ اعتماد کیا, تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ چونکہ اس دفعہ تو ہم اپوزیشن میں ہیں, پچھلی دفعہ جب گورنمنٹ میں تھے ہم لوگ تو کھرڈیاں والا جیسے ایک قصبے میں نے تقریباً 60 بیڈ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل منظور کروایا جو ابھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 25 کلومیٹر کے روڈ, کارپیٹ روڈز بنوائے. ٹھیک ہے, جو پاسبل تھا, جو کبھی کام نہیں جو ہو سکے وہ میں نے پچھلے 5 سال میں مکمل کروائے. کھرڈیاں والے جیسے شہر میں نے کروڑوں روپے کی ڈیولپمنٹ کروائی اور ایک بالکل بیکورڈ علاقے کو ایک ماڈرن علاقہ بنایا. وہاں پہ سیوریج کا نظام بہتر کیا, وہاں پہ جو سڑکیں پی سی سی اس طرح کا نظام سارا میں نے نئے سرے سے بنوایا جو 50 سال سے کبھی کسی نے اگر کمپیئر کریں جتنا 50 سال میں فنڈ لگا ہوگا اتنا پچھلے 5 سال میں نے لگایا. اور جو مجھ سے جو بھی اختیار ہو سکا اور جس کے لیے جو میں جہاں بھی جانا پڑا جو کر سکا میں اس کے لیے میں نے محنت کی اور عوام کی خدمت کی میں نے. جی رانا صاحب, آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور فیصل آباد کے جو 2 مشہور پولیٹیشین ہیں رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی, ان کا آپس میں بڑا اختلافات ہے, یہ ایک پیج پر کیوں نہیں ہے؟ نہیں, یہ جو ہوتا ہے نا پولیٹیکل پارٹی, یہ کوئی ڈسپلنڈ فورس تو ہوتی نہیں ہے کہ جناب یہ فوج ہے یا پولیس ہے کہ جناب اوپر سے جو حکم آیا نیچے یس سر. یہ ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے اور اختلاف رائے ہی جو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اور اسی سے جناب اصل بات ابھر کے سامنے آتی ہے. اگر ایک بندہ رانا صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہے وہ جناب عابد شیر علی صاحب کے ساتھ مل کے جدوجہد کر لے گا, جو اس سے نہیں متفق ہو. رانا صاحب بھی بیسیکلی تو رانا صاحب کی رائے کے ساتھ اختلاف ظاہری طور پہ صرف ایک عابد شیر علی صاحب کے علاوہ تو کوئی پارٹی کا ممبر نہیں رکھتا کیونکہ وہ لیڈر ہیں پنجاب کے. ٹھیک ہے, ان کا کوئی کیلیپر آپس میں کوئی مقابلے کا تو ہے نہیں, لیکن پھر بھی اگر عابد شیر علی صاحب ان کے ساتھ کوئی اختلاف رائے رکھتے ہیں تو یہ پارٹیوں میں چلتا ہے, ایسے اختلاف رائے چلتی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں نہ ہی کوئی اس میں کوئی ذاتی دشمنی یا ایسی ہوتی ہے. جب الیکشن آتا ہے تو وہ دونوں مسلم لیگ نون اور شیر کے نشان سے ایک ہی حلقے میں الیکشن لڑتے ہیں اور نون کے لیے ووٹ مانگتے ہیں دونوں, اس میں کوئی ایسے حد والی بات نہیں ہے. جی بالکل. اگر ماضی میں آپ کو کوئی وزارت ملتی تو کون سی وزارت لینا پسند کرتے؟ نہیں, میں نے یہ کبھی اس لیول تک تو میں نے سوچا نہیں ہے. میں تو جو پارٹی مجھے ذمہ داری دیتی ہے میں تو اس کے پہ عمل درآمد کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ جو ذمہ داری دیں وہ اس پہ میں پورا اتر سکوں. جو بھی پارٹی ذمہ داری دیتی آگے بھی جو ذمہ داری لگائے گی انشاءاللہ میں پوری کروں گا. میں کوئی ایسی کوئی اسپیشل میں نے تو نہیں کچھ سوچا. جی رانا صاحب, اگر آپ سے مریم نواز اور حمزہ شہباز کو کمپیئر کرنے کو کہا جائے تو آپ کیسے کریں گے؟ نہیں, یہ کمپیئر کرنے والی بات نہیں ہوتی. ہر کسی میں اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں. پارٹی اسی کا نام ہوتا ہے, پارٹی فرد واحد کا نام نہیں ہوتا. وہاں پہ پارٹی مختلف لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے, ہر کسی کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں, ہر کسی کے اپنے میرٹ اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں اور ان کو آپس میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے مل کے ایک پارٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہر کسی کا اپنا مقام ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا رول ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ کا بہت زبردست رول ہے, بڑا ایکٹیو رول ہے, ان میں خصوصیات ہیں. اسی طرح حمزہ شہباز کی اپنی خصوصیات ہیں, وہ بھی پارٹی کے لیے بہت ضروری ہیں. اپنا مریم صاحبہ بھی پارٹی کے لیے بہت ضروری ہیں. دونوں کا ایک دوسرے کا نیم البدل نہیں ہے, وہ ان کا اپنا رول ہے, ان کا اپنا رول ہے.
आपके जो मुखालफिन हैं उनकी तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि मरियम और हमज़ा के दरमियान नज़रियात में जो है वो इख्तलाफात पाए जाते हैं। नहीं, वो कोई इख्तलाफ देखे ना, झूठ का पलंदा है ये सारी पार्टी, ठीक है। झूठ बोलते हैं जनाब, कहाँ पे इख्तलाफात है, कोई दिखाएं भी ये कि ये इख्तलाफात है। पार्टी का एक ही लीडर है मियां नवाज शरीफ, उसी की बात पे सारे अमल दरामद करते हैं, ठीक है। उनका फैसला हतमी होता है, हर किसी की अपनी राय होती है, किसी का व्यू लीनियंट होता है, किसी का स्ट्रिक्ट होता है, कि कोई जज्बाती होता है, कोई ठंडे दिमाग से सोचने वाला होता है। ये सारे लोगों का मजमूआ जो होता है उसे पार्टी कहते हैं, ठीक है। उसमें कोई इख्तलाफ वाली बात कोई नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया राणा साहब। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि राणा साहब ने मुस्लिम लीग नून का मौजूदा मौक़िफ़ और अपने हलके में ये कितना एक्टिव हैं और क्या क्या इक़दाम कर चुके हैं, इन सब पर हमें आगाही दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे इस प्रोग्राम से दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। समेटिए उम्रा की बाबरकत सादत अब मूली वॉशिंग पाउडर के संग। मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें। पैक में मौजूद कोड को 0333330671 पर बजरिया SMS सेंड करें और कुर्रा अंदाजी में जीतें उम्रा का पैकेज, मोटर बाइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ढेरों कीमती इनामात। तो आज ही मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें और पाएं बैतुल्लाह की जियारत का मौका। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं।